हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एज ए लेक्चरर जो उर्दू में भर्ती होना है उसकी तैयारी करा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आगा हश्र काश्मीरी और उनका एक मशहूर ड्रामा यहूदी की लड़की पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग एहतशाम हुसैन जो कि एक तनकीद निगार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क़ब्ल इसकी कि आज की क्लास शुरू की जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिला किसी ताख़ीर के। एहतशाम हुसैन जिनकी पैदाइश हुई है 1912 में और वफ़ात 1972 ईस्वी में हुई है। सैयद एहतशाम हुसैन आज़मगढ़ की एक गांव माहिल में पैदा हुई। इसको देख लीजिएगा, कहाँ पैदा हुई है? आज़मगढ़ की एक गांव माहिल या माहुल जो भी है, इस गांव में वो पैदा हुए। तालीम आज़मगढ़ और इलाहाबाद में हासिल की। 1932 के आसपास उनकी अदबी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हुआ। ये सब पॉइंट की बातें हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इब्तदा में अफसाना निगारी और ड्रामा नवीसी के साथ साथ नज़में और गज़लें भी लिखते रहे। बाद में तनकीद पर तवज्जो की। 1936 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया। कब? 1936 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में उस्ताद मुकर्रर हुए। 1938 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में बतौर उस्ताद मुकर्रर हुए। 1952 ईस्वी में रॉक फेलर फाउंडेशन की मदद से अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफ़र किया। बहुत अहम पॉइंट है सब दोस्तों। 1961 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। कब? 1961 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बतौर उर्दू प्रोफेसर। 1972 ईस्वी में इंतकाल इलाहाबाद में हुआ। एहतशाम हुसैन ने इल्म ज़बान से मुताल्लिक़ जॉन बेम्स की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के नाम से किया। बहुत ही मशहूर किताब है दोस्तों। किनकी किताब का तर्जुमा है? जॉन बेम्स की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के नाम से किया। ये किताब हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अफसानों का मजमुआ वीराने सफ़रनामा साहिल और समंदर के नाम से शाये हो चुका है। बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। हिंदी में उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के उन्वान से मुरतब की है। एहतशाम हुसैन का असल मैदान तनकीद है। असल मैदान क्या है दोस्तों इनका? तनकीद है। तनकीद ही की दुनिया में इन्हें शोहरत मिली है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, शुरू से वाबस्ता रहे। ये तमाम के तमाम पॉइंट अहम हैं दोस्तों। इश्तराकियत में यकीन रखते थे, लिहाजा अपनी तनकीदी तहरीरों में इन्होंने इसी नज़रिए की रोशनी में ज़िंदगी और अदब के मसाइल को समझने और समझाने की कोशिश की है। तनकीदी मज़ामीन के मुतअद्दिद मजमूए शाये हुए हैं। चंद के नाम दर्ज झेल हैं। जो तनकीदी मज़ामीन हैं दोस्तों, उनके मजमूए भी शाये हो चुके हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए। जैसे तनकीदी जायज़े हैं, रिवायत और बगावत है, अदब और समाज है, तनकीद और अमली तनकीद है, ज़ौक़ अदब और शऊर, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, ये सब काबिल तारीफ़ तनकीदी मज़ामीन के मजमूए हैं दोस्तों, जो कि आपको याद होना चाहिए। इनका एक आपने पढ़ा होगा पंडित रशननाथ सरसार का दोस्तों नावल फसाना आज़ाद, जो कि तवील क्या है?
ناول ہے، اس کا ایک کردار ہے فسانہ آزاد کا کھوجی۔ کھوجی کیریکٹر کے اوپر انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا ہے دوستو۔ اسی تنقیدی جائزے کو ہم لوگ پڑھیں گے کھوجی کے بارے میں، جو کہ احتشام حسین نے پیش کیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، سلیبس میں بھی شامل ہے۔ پیش نظر مضمون اعتبار نظر سے ماخوذ ہے، یعنی کھوجی کا جو ایک تنقیدی مطالعہ ہے، یہ اعتبار نظر جو احتشام حسین کی کیا تنقیدی کتاب ہے انہی سے ماخوذ ہے۔ اس میں رتن ناتھ شرسار کے ناول فسانہ آزاد کے مشہور مزاحیہ کردار کھوجی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ چلیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کھوجی ایک مطالعہ۔ کبھی کبھی تو کھوجی پر غور کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسے صرف لکھنؤ کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور آفاقیت کی توہین ہے۔ وہ ہر ایسے عہد میں پیدا ہوتا ہے جب اس دور کی صداقت پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ شیکسپیئر کو فالسٹاف اور کنگ لیئر کے درباری ظریف کی شکل میں ملا تھا۔ سرونٹیز نے اسے ڈان کوئزوٹ اور سینکو پائنزا کے لباس میں پایا تھا۔ سرشار نے اسے کھوجی کے بھیس میں ڈھونڈ نکالا اور منشی سجاد حسین نے حاجی بغلول کہہ کر پکارا۔ اسی کھوجی کو الگ الگ طرح کے لوگوں نے الگ الگ نام سے پکارا ہے دوستوں۔ وہ ہر دفعہ عاقلوں کی دنیا پر تنقید کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی احمقانہ باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، سنجیدگی جس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنؤ اور سرشار کھوجی ہی کو جنم دے سکتے ہیں۔ کھوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کے تاریخی بٹیر صف شکن علی شاہ کے گم ہو جانے کے وقت ہوتی ہے، جہاں بہت سے مصاحب نواب صاحب کو بٹیر کی گمشدگی پر تعزیت دے رہے ہیں۔ وہ کھوجی بھی ہے۔ اس میں کوئی خصوصیت ایسی ضرور ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اس کی تیز زبانی، اس کے فقرے، اس کی خالص افیونی کی سی گفتگو، سب میں ایک ذہین بھانڈ کی کیفیت ہے۔ شروع میں ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ آگے بڑھ کر اس کی ہستی افسانے پر چھا جائے گی اور جہاں وہ نہ ہوگا وہاں فسانہ آزاد کی دلکشی کو گہن لگ جائے گا۔ لیکن جب نواب صاحب کی زبان یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھوجی کی عمر 60 سال ہے تو ہمیں اس کی باتوں میں ایک طرح کا مزہ آنے لگتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں سنجیدگی سے رائے دے رہا ہے، لیکن ہر شخص اسے چھیڑتا ہے۔ وہ بھی خاموش نہیں رہ سکتا، ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، ہر جگہ اپنی برتری جتانا ضروری ہے اور ہر شخص پر تنقید کرنا لازمی ہے۔ یہی ہمیں اس کی سیرت کے ابتدائی نقوش مل جاتے ہیں، جن کا زیادہ حصہ کتاب کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے کی چیزوں میں پانی ہے جس کے نام سے وہ پناہ مانگتا ہے۔ آگے چل کر اس میں کمہار اور افران کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی پسند کی چیزیں افیون اور گنا ہے۔ چونکہ اس کا کردار مبالغہ آمیز اور غیر معتدل ہے، اس لیے اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی، محبت اور نفرت، ہر چیز جلد جلد نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ کھوجی اپنے عام گفتگو میں اپنا مذہب اور اپنی قومیت ہندوستانی ظاہر کرتا ہے، لیکن جب تہذیب کے امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ خالص مسلمان بن جاتا ہے۔ قدیم اور جدید میں اس کے انتخاب اور اجتناب کی حدیں واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے کبائی کی یہاں سے کباب خرید کر کھانے کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ ایسا ہوتا آیا ہے، لیکن ہوٹل میں جا کر کھانے کو وہ شرعاً ناجائز خیال کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہاں شراب ضرور پینا پڑتی ہے اور سور کے گوشت سے تو چھٹکارا ہی نہیں۔ انہی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کھوجی میں در حقیقت وہ طنز ہے جو ایک مٹتی ہوئی تہذیب معاشرتی تغیرات کے خلاف اپنے آخری حربے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ آزاد اور کھوجی مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر بناتے ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا رہ جائے گا، ایک دوسرے کے لیے عقبی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ انسانی سیرت کے جن پہلوؤں میں ان کو بلندی فکر اور ربط نظر آیا وہ آزاد کے لیے مخصوص کر دیے، اور جن میں پستی فکر اور بے ڈھنگا پن تھا وہ کھوجی کے سر مونڈ دیے۔ چنانچہ دونوں کا تقابلی مطالعہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر میاں آزاد عالم فاضل ہے تو کھوجی بھی اپنی علمیت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وہ آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کی غزلوں کے اشعار پڑھتا ہے، وہ طبیبوں کے لکھے ہوئے نسخے پر اعتراض کرتا ہے، وہ لکھا پڑھا ہے اور نظمیں لکھا کرتا ہے۔ اگرچہ اس کی یہ علمیت بھی بے سلیقی کا شکار ہے، سچ یہ کہ جب انسان کا علم نامکمل اور بے ترتیب ہوتا ہے تو اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں۔ میاں آزاد بہادر ہیں تو کھوجی بھی اپنی بزدلی کو عمل کے پردوں میں چھپانے کی کوشش میں مصروف ہے۔
عاشق مجاز دونوں ہیں اور دونوں کے عشق میں ایک عجیب طرح کی ناہمواری ہے۔ فرق صرف مذہبی سلیم اور حسن انتخاب کا ہے۔ ظرافت اور بذلہ سنجی دونوں کے یہاں ہے، لیکن سطح کا فرق ہے۔ اس طرح یہ نظر آنے لگتا ہے کہ کھوجی اور آزاد دونوں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ان میں سے کوئی بھی مکمل نہیں۔ کھوجی کی سیرت آزادی کی صحبت میں نمایاں ہو سکتی تھی، دوسرے کے ساتھ اور دوسرے ماحول میں دب کر رہ جاتی۔ وہ آزادی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، آزاد کو بگاڑ دیا جائے تو کھوجی بن جائے گا، اور کھوجی کو سنوار دیا جائے تو وہ آزاد کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کھوجی آزاد کا ایک بگڑا ہوا خاکہ ہونے کے باوجود اپنی ہستی ہم سے منوا لیتا ہے اور سنجیدگی کی دنیا سے باہر نکل کر ہم سے سنجیدہ تنقید کے سارے حربے چھین لیتا ہے۔ لاؤبالی پن کے باوجود اس میں ایک تسلسل ہے، اس کی افیون کی ڈبیا، اس کے چند زبان زد فقرے، قرولی کی ہر قدم پر یاد، آزاد سے محبت، پانی سے خوف، اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے بے خبر ہونا، اپنے کو حسین اور خوبصورت سمجھنا، اکڑ، غصہ، یہ سب ایسی بہت سی دوسری باتیں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر اس کے ہر عمل اور فعل سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کوئی شخص اسے سنجیدگی سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی نفسی کجروی کی وجہ سے یہی سمجھتا ہے کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کوئی عورت اس کا قد اور چہرہ دیکھ کر ہنستی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تیز نگاہ سے گھائل ہو گئی۔ کھوجی میں ایک دنیا دار آدمی کا تدبر ہے۔ میاں آزاد بیمار ہوتے ہیں، حکیم صاحب جو انہیں دیکھنے آتے ہیں وہ نیم حکیم ہیں۔ کھوجی ایک تمدنی مرکز سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انہیں بھانپ لیتا ہے اور قرولی کی دھمکیوں سے انہیں بھگا کر خود نسخہ لکھتا ہے۔ سرا میں قتل ہو جاتا ہے تو کھوجی ہی تدبیر بتاتا ہے کہ کس طرح اور اس کے ساتھی اپنے بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں۔ اس میں اتنی سمجھ ہے کہ وہ داروغہ کی رشوت میں شریک ہو جائے اور بہروپی کی شرارتوں کا بدلہ اس کی بیوی سے لے لے۔ کھوجی کی آکڑ جس سے اسے کافی نقصان پہنچتا ہے اس کے احساس برتری کی مظہر ہے۔ وہ اپنا نام کم سے کم مفتی خواجہ بدی صاحب علیہ الرحمہ والغفر ان پر بتاتا ہے۔ ہار جانے کے بعد ہار نہیں مانتا، مار کھانے کے بعد اپنی قرولی کو ضرور یاد کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو فسانہ آزاد کی شکل ہی کچھ اور ہوتی، کیونکہ وہی ہے جو اس طویل کتاب کو خشک ہونے سے بچا لیتا ہے۔ کھوجی کی وہ خصوصیت جو اسے زوال آمادہ جاگیردارانہ تمدن کا خاص کردار بناتی ہے اس کا جذبہ وفاداری ہے۔ جب وہ نواب صاحب کے یہاں تھا تو ان کا نمک خوار ہونے کی حیثیت سے ان کی محبت کا دم بھرتا تھا، اور جب یہی وفاداری آزاد کی طرف منتقل ہو گئی تو ان کے لیے اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ بنا ہوا درباری ظریف یا بھانڈ نہیں ہے، بلکہ ایک نفسیاتی کردار ہے جس میں سچائی اور اپنی فطرت کے ساتھ خلوص پایا جاتا ہے۔ جب نواب صاحب کا بٹیر صف شکن علی شاہ گم ہو گیا اور اس کی تلاش میں لوگ نکل کھڑے ہوئے، اس وقت آزاد نے بھی بٹیر کو ڈھونڈ نکالنے کا وعدہ کیا۔ کھوجی اپنی ولی نعمت نواب صاحب کی وفاداری میں آزاد پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا۔ شاید نواب کو جلد دے جائیں اور بٹیر کے ساتھ ساتھ ان کا غم بھی نواب کو لگ جائے، پھر جب آزاد کے ساتھ اس کی وفاداری اور محبت کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اسے آزاد ہی کی بہی خواہی سے کام ہے۔ وہ آزاد کو ایسی نصیحتیں کرتا ہے جو صرف ایک خیر خواہی کر سکتا ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا۔ اس کی زندگی میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں معلوم ہوتی، اور اگر ہے تو اتنی گہری ہے کہ اس کی فطرت کا جز بن گئی ہے، جسے کسی وقت اس کی ذات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل یہی بات اس معاشرے کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے جس سے اس کا تعلق تھا۔ معاشرت میں یہ چیز بہت جلد نمایاں ہوتی ہے۔ کھوجی کی تصویر ہر کردار نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق کھینچی ہے۔ اگر سب کو اکٹھا کریں تو سرشار کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ کھوجی مجسم شامت، پست قامت، کوتاہ گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی تھا۔ سرشار نے خباثت کا لفظ کو زیادہ مناسب نہیں استعمال کیا ہے کیونکہ اس کے نفس میں کینہ پروری نہیں پائی جاتی۔ ہاں، اس میں اور عیوب ضرور ہیں۔ بیچاری کی صورت ایسی ہے کہ کوئی اسے شریف نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ خود اسے اپنی شرافت پر شک ہونے لگتا ہے اور اپنی صورت دیکھنے کے لیے آئینہ مانگتا ہے۔ کھوجی کو اپنے خاندان اور آباء و اجداد کی بھی ٹھیک خبر نہیں۔ ایک جگہ پر تو اپنے دفن کی وصیت کے سلسلے میں کہتا کہ میں جہاں بھی مروں مجھے میرے والد کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن پھر خیال آتا کہ خدا جانے والد تھے بھی یا نہیں، اگر تھے تو نہ جانے کب اور کہاں مرے، کہاں دفن ہوئے۔ اس لیے فوراً بول اٹھتا ہے کہ جو سب سے اچھی خبر دکھائی دے اس کے والد کی خبر تسلیم کر لی جائے اور اسی کے پہلو میں اسے دفن کر دیا جائے۔ اگر اس خیال کا تجزیہ کیا جائے تو شرافت کے پرانے معیار پر طنز کے عجیب و غریب پہلو پیدا ہوتے ہیں۔ جس وقت شرافت کا معیار بدل رہا ہو اس وقت کھوجی کی زبان سے ایسے شکوک کا اظہار بہت ہی بامانہ ہے۔ مختصر یہ کہ کھوجی ہندوستان میں ہو یا روس،
ترکی اور پولینڈ میں وہ اپنی خصوصیت اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، وہ اپنی تہذیب کا علم بردار ہے، اس کا لاوبالی پن اسے بددل ہونے سے اور اس کے یقین اسے شکست کھانے سے بچاتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہماری نظر میں زندگی کے بڑے بڑے سوال بے معنی نظر آنے لگتے ہیں اور اس کی بے اصولی ماحول پر قبضہ جما لیتی ہے۔ اس کی بنا ہوئی دنیا میں ہم مزے لے لے کے سیر کر سکتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہوگا کہ ہم کس قدر سنجیدہ غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ دوستو، یہ احتشام حسین کا تنقیدی جائزہ ہے کھوجی کے تعلق سے۔ کھوجی جو کہ فسانہ آزاد کا ایک بہت ہی مشہور کردار ہے دوستو، اور اس کو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی شخصیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن احتشام حسین نے جس خوبصورتی کے ساتھ اپنی کتاب اعتبار نظر میں ان کی تنقید پیش کی ہے، اس کا جھلک آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوستو، یہ اتنا زیادہ بھی اہم نہیں ہے، بس ایک مطالعے کے طور پر رکھا گیا ہے سلیبس میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کھوجی کس ناول کا کردار ہے، اور ناول فسانہ آزاد کس کی کتاب ہے، کس کا ناول ہے، اور کھوجی کا کیریکٹر ہمیں کس تہذیب اور ثقافت کا عکاسی پیش کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فسانہ آزاد چونکہ بہت ہی طویل ناول ہے، اس وجہ سے اس کو تو آپ پڑھ نہیں پائیے گا، لیکن اس کا جو ایک تنقیدی مطالعہ ہے دوستو جو کہ احتشام حسین نے کیا ہے، اور سلیبس میں چونکہ احتشام حسین جو کہ تنقید نگار ہیں اور بطور مزاحیہ نگار بھی ہیں، تو انہوں نے کھوجی کا جو ایک مطالعہ ہے تنقیدی مطالعہ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی آپ احتشام حسین کے بارے میں یاد رکھیے گا دوستو، ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، ان کی وفات کب اور کہاں ہوئی، اور ان کی کتابوں کے نام کیا کیا ہیں، تنقیدی مضامین کون کون سے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ ان کی کتابوں کی تعلق سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، جیسے ہندوستانی لسانیت کے خاکہ ہے، اور بہت سی ساری کتابیں جیسے تنقیدی جائزے ہیں، روایت اور بغاوت ہے، ادب اور سماج ہے، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، اعتبار نظر، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ چلیے دوستو، اگلی کلاس میں ہم پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور اپنی رائے جو ہے اپنے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، تاکہ مجھے آپ کے کمنٹ کو پڑھ کر کے آپ کی رائے کا مجھے پتہ چلے، اور میں اسی حساب سے آپ کے لیے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔